बिलों का चर्चा है और बिजली के बिल, कहीं पर हमें एहतजाज नज़र आ रहा है, कहीं पर हमें ख़ुदकुशी करते हुए बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं। पूरी कौम जो है वो एक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब नज़र आ रही है। शरीयत का उसूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कुरान में भी बयान किया है कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात, कि हमने लोगों में मईशत को तकसीम की है। अल्लाह ने किसी को सुपीरियरिटी दी है, किसी में उसको उससे कम रखा है, किसी को उससे कम रखा है। आपने फरमाया इन काना ला बुद्दा, अगर उसके पास वाक़यतन कोई चारा नहीं है, वो मैक्सिमम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर सकता है, अल्लाहुम्मा अहीनी मा कानतिल हयातु खैरन ली। कुरान करीम का सूरह निसा की आयत है, मैं यक़्तुल मोमिन मुतअम्मिदन, जो शख्स किसी को जानबूझकर मोमिन को कत्ल करता है उसकी 5 सज़ाएँ। नंबर 1 फ़जज़ाउ जहन्नम, नंबर 2 खालिदन व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु, अल्लाह की लानत होगी, व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हर तरफ बिलों का चर्चा है और बिजली के बिल, कहीं पर हमें एहतजाज नज़र आ रहा है, कहीं पर हमें ख़ुदकुशी करते हुए बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, कहीं हमें घरों में लड़ाई झगड़े बिजली के बिल की वजह से नज़र आ रहे हैं। पूरी कौम जो है वो एक ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब नज़र आ रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मसूद कासिम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बुज़ुर्ग ने बिजली के बिल की ज़्यादती की वजह से, जो कि उनकी पहुंच से उनकी जो आमदन थी उससे बहुत ज़्यादा आ गया, और वो बेचारे दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो ऐसी हालत में अगर कोई इंसान, जबकि वो ज़हनी तौर पर इतना डिप्रेस हो जाए, यानी इसको आप एक डिप्रेशन की हाई स्टेज कह सकते हैं कि जिसमें शायद के इंसान का जो दिमाग है वो काम करना ही छोड़ जाता हो, तो ऐसी ख़ुदकुशी क्या ये भी उसी वईद के ज़िमन में आती है जो हमारा दीन इस्लाम कहता है, या इसमें कुछ राय देंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने एक हॉट इशू पे गुफ्तगू के लिए बुलाया है। देखिए, हमारे यहाँ जो ज़िंदगी है ना इंसान की, उसमें बेसिकली उसकी कुछ दुनियावी ज़रूरियात हैं, कुछ दीनी ज़रूरियात हैं, और ये ज़रूरियात इंसान अपने ताईं मेहनत करके उनको हासिल करने की कोशिश करता है। शरीयत का उसूल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कुरान में भी बयान किया है कि नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ बाज़िन दरजात, कि हमने लोगों में मईशत को तकसीम की है और उसमें दर्जा बंदी ये रखी है। अल्लाह ने किसी को सुपीरियरिटी दी है, किसी में उसको उससे कम रखा है, किसी को उससे कम रखा है। उसका बुनियादी मकसद कुरान ने ख़ुद बयान किया, लियत्तख़िज़ बाज़ुहुम बाज़न सुख़रिया, ताकि हर शख्स किसी दूसरे से काम ले सके। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का एक उसूल है, उसके तहत ये काम होता है। रियासती कुछ मसाइल अपने होते हैं, हमारा उससे सरोकार नहीं है, और अवामुन नास को चाहिए कि वो वो जो सरकार की या जो रियासती कुछ माजूरियाँ हैं या उज़र हैं उनको भी पेश नज़र रखें। देखें, इंसान की इनकम से इस तरह के जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसका बढ़ जाना, फितरती तौर पे इंसान के अंदर एक गुस्सा, एंगर और एक एनमिटी और एक हेट्रेड का पहलू अगेंस्ट द गवर्नमेंट उठता है, लेकिन उसका ये इलाज हरगिज़ नहीं है कि कोई शख्स अपनी जान ले ले। आपने जिस तरह खन्ना पुल इस्लामाबाद की बात की, इसी तरह कराची के अंदर या किसी जगह पे भी देखिए, हम उसको शरई पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौत मिन दुर्रिन असाबा, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना भी ना करे, यानी अपने आप को मारना तो दूर की बात है, मौत की तमन्ना भी ना करे, उस तकलीफ़ पे हाँ मांगे भी ना, उसकी आरज़ू ख्वाहिश भी ना करे कि जो उसको तकलीफ़ पहुंची है। देखिए, ये बड़ा इसमें जो आपने बातें की हैं, इस तरह की चीज़ें देखकर इंसान का फ़ौरी तौर पे खून खौलता है कि मेरे साथ बना क्या है, मैं घर के अखराजात उठाऊँ, ये करूँ, लेकिन इसमें उसको किसी भी तरह ये इजाज़त नहीं दी जा सकती इस हदीस के तनाजुर में कि वो अपनी जान का ख़ात्मा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मैक्सिमम जो एक मोमिन को इजाज़त दी है ना, आपने फरमाया इन काना ला बुद्दा, अगर उसके पास वाक़यतन कोई चारा नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल लाचार समझता है, वो समझता है मेरे लिए अब ज़िंदगी की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, घर चलाना ख़त्म हो गया है, मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा, रे ऑफ होप सिंगल भी बाकी नहीं है, वो मैक्सिमम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कर सकता है,
اللہم احینی ما کانت الحیات خیرن لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے فوت کر دینا جب دنیا میں میرے لیے رہنا میرے لیے بہتر نہیں ہے، تیرے پاس آنا بہتر ہے، اللہ فوت کر دینا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں اصل میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ذہنی طور پر ایک انسان اتنا ڈپریس ہو جائے، جیسا کہ بعض فقہاء کا علماء کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ اگر غصہ انسان کا اس لیول تک پہنچ جائے کہ اس کے حواس باقی نہ رہیں، تو ایسے غصے میں دی گئی طلاق کو بھی بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپلائی نہیں ہوگی، وہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ غصہ اس انسان کا اس لیول پہ چلا گیا کہ اب اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن اس لیول پہ چلا گیا اس بیچارے کا کہ اس کے دماغ نے اس کو برداشت ہی نہیں کیا، تو اب بھی کیا وہ قصوروار ہے، یا یہ ہم معاملہ اس پر اور اللہ پر چھوڑ دیں؟ یہ بات بالکل آپ کا سیکنڈ والا آپشن سب سے بہتر ہے، اس کی وضاحت زیادہ کرنے کی بجائے سینس لیس ہو جانا یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بسا اوقات بندہ ڈیلیبریٹلی کو کام کرتا ہے، بعد میں کہتا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے، طلاق دے کر اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن آپ کا سیکنڈ اوپینین جو خود ہی آپ نے رائے دی ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ اس کا معاملہ اس پر، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی مشین تو ہے نہیں کہ اب ہم اس کو جج کریں، اللہ کرو اس کا معاملہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال آپ سے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ بل کے بجلی کے جو بل ہیں ان میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کیوں ایک دم اسی ماہ ہی اتنا زیادہ بل؟ اس میں جس طرح بلال صاحب ہم نے ابھی پچھلی گفتگو میں بات کہی ہے نا کہ اس میں ہم ایک تو گورنمنٹ کے اپنے معاملات ہیں، مانیٹری معاملات ہیں، ہم اس سے ہٹ کر ہم اپنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی 4019 نمبر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ جب بھی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، کوالٹی مینٹین نہیں رکھے گی، تو کیا ہوگا؟ قحط آئے گا، سٹارویشن آئے گی، فیمن کی کیفیت آئے گی، پرائس ہائک ہوگی، انفلیشن ریٹ بڑھے گا، لوگوں کی اپروچ سے چیزیں باہر ہوں گی۔ ہم فوری طور پر ایک چیز ہمارے سامنے فلوٹ ہوتی ہے، ہم گالیاں تو فوری طور پہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کی گراس روٹ لیول پہ اس کی ریزنز کو نہیں جانتے ہم کہ کیا ہم نے اپنے طور اتوار ٹھیک کر لیے، کیا ہمارا چیزیں بیچنے والا، ایک پھل سبزی بیچنے والا ایک وینڈر، وہاں سے لے کر اوپر مل اونر تک، کیا اس نے اپنی اس کوالٹی کو مینٹین رکھا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات یہاں کاٹ رہا ہوں، لیکن اس میں وہ بیچارے ایماندار لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو بھی بل زیادہ آ گئے؟ وہ پھر قرآن کریم کی آیت، نہیں بہت اچھی بات ہے یہ، میں بات پوری کر کے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یار ہم تو کسی سے گھپلا نہیں کرتے، ہم تو کسی سے غلط کام نہیں کرتے، لیکن آپ کا ایسا کام ہی نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، ناظرین تک یہ میسیج حدیث کا پہنچنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جب یہ ناپ تول میں کمی کریں گے، پیمائش میں کمی کریں گے، کوالٹی مینٹین نہیں رکھیں گے، دنیا میں ہر جگہ پہ ملاوٹ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن صحت کے معاملے میں، فوڈز کے معاملے میں، میڈیسنز کے معاملے میں کوئی بھی دو نمبری نہیں کرتا، یہ ہمارے لوگ اس میں بھی خود کفیل ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے پھر اس کا نتیجہ کسی نہ کسی صورت میں تو اللہ کا غصہ جو ہے نا وہ نکلنا ہے نا کسی طرح، وہ اسی حدیث میں ہے وشدۃ المؤونہ وجور السلطان علیہ، ظالم بادشاہ کا جبر جو ہے نا وہ الگ ایڈیشنل طور پہ ایز اے کمپلیمنٹ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ اس کی آؤٹ کمز ہیں جو ہمارے سامنے کسی نہ کسی صورت میں آتے ہیں، کبھی مہنگائی کی صورت میں آتے ہیں، کبھی پیٹرول پرائس کی صورت میں آتے ہیں، یہ آئل پرائسز، اور پھر اسی طرح ہی ہماری ڈیلی کوموڈیٹیز اس کے ریٹس بڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کو ہم جو ہے نا اس کو ایڈریس کرنے تک ہم نہیں جاتے، ہم فوری طور پہ گالیاں دینا اور اس طرح کی فاؤل لینگویج یوز کرنا اور سوئسائڈ تک چلے جانا، ہمارے لوگ یہاں تک چلے جاتے ہیں لیکن بیسک ریزنز کو نہیں دیکھتے۔ جس طرح ہمارے لوگ میٹر کو دیکھ کر روزانہ کہیں ٹیرف نہ بڑھ جائے چینج اوور گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے گناہ اس طرح کیلکولیٹ کر کے یہ سوچا ہے کہ آج ہم اس کا بھی چینج اوور کر کے آج صرف نیکیاں کر لیں گے؟ یہ چیز ہم نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری بد اعمالی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک انسان نے خود اپنی جان لے لی
تو آپ نے بڑا اچھی اس کی وضاحت کر دی۔ ایک ہے کہ کسی دوسرے کی جان لے لینا، یعنی بجلی کا بل زیادہ آیا اور آپ نے احتجاج کرتے ہوئے وابڈا کے کسی ملازم کی جان لے لی، جیسا کہ کراچی میں واقعہ ہوا، یا آپ نے وابڈا کے دفتر کو آگ لگا دی، یا اسی طرح وہ لوگ جو کوئی میٹر ریڈر آیا اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ نا ایک نظام ہے، ریاستی نظام ہے، ریاستی نظام کی مختلف انڈیویجولز اس کی اکائیاں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جذباتیت میں آ کر ایموشنلائز ہو کر ہم اس فرد پر انڈیویجول پر اپنا غصہ جو ہے نا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ امپلیمنٹ کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہی شخص جو مارنے والا ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کام کرتا ہوگا، کسی کے متاحت ہوگا، کیا وہ اس جورسڈکشن سے باہر آتا ہے؟ اس کا جو باس اس کو کہتا ہے، یا جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے، جس مل میں کام کرتا ہے، یا اگر وہ سرکاری ملازم ہے وہ اس سے آرڈر کا پابند ہے۔ اب بیسیکلی جو میٹر ریڈر ہے اس نے تو ریڈنگ کرنی ہے، اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر آپ نے بلز کی ادائیگی نہیں کی، بل پیمنٹ نہیں کی، وہ آپ کا کنیکشن کٹ آف کرنے کے لیے آ گئے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو حکم آگے سے ملا ہے کہ آپ کی پیمنٹس جو ہے نا وہ ڈیلے ہے، لائن لاس پہ جا رہی ہے، تو وہ کاٹ دیں، آپ نے اس کو پکڑ کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر وہ قتل ہو گیا ہے نا تو قرآن کریم کا سورہ نساء کی آیت ہے من یقتل مؤمنا متعمدا، جو شخص کسی کو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرتا ہے اس کی 5 سزائیں ہیں۔ نمبر 1 فجزاؤ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 2 خالدن، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پہ ہوگا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت ہوگی۔ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس طرح کا غصہ اپنے کنٹرول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آخرت کا اگر خوف ہو ڈاکٹر صاحب تو یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ بس یہ چیزیں سوچنی چاہیے ہمیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی اخلاقی طور پر ہمارے ناظرین کی تربیت کی ہے۔ چلتے چلتے ایک 2-4 سیکنڈ کی بات ایک آخری ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد عوام کی، بڑی نہ کہیں چھوٹی کہیں، تعداد ہے وہ بجلی چوری بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی میرا خیال ہے کہ سارا کا سارا اثر جو ہے وہ پھر ساری عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بجلی چوری کرنے والوں کو کوئی نصیحت کر دیں بس۔ بجلی چوری کرنے والے کو یہی ہے کہ ان کا یہ چوری کرنے کا اثر پوری عوام پہ پڑتا ہے۔ وہ ایک کے مجرم نہیں ہیں، وہ ادارے کے بھی مجرم ہیں، قوم کے بھی مجرم ہیں، کیونکہ ان کا ایک یونٹ بھی معافی کا کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی۔ دیکھیے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سسٹم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے مجرم ہیں۔ ان کو اس حوالے سے اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے دین اسلام کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ بل اگرچہ بہت زیادہ آئے ہیں لیکن بہرحال جو ہم کر رہے ہیں اس کی اسلام کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور واحد راستہ جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ہم اخذ کر سکے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ذاتی طور پر دین کے مطابق چلا لیں، ایمانداری اور انصاف پسندی اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم اس ہر طرح کے بحران سے نکل سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔